बनी इसराइली रिवायत है। लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे और एक औरत आई, आके अर्ज करती है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आपको ये तूर पे जाके अल्लाह जल्ला शानहू से हम कलाम होते हैं। मेरे घर बेटा नहीं है, आज अगर जाएंगे तो मेरे बारे में भी पूछिएगा कि मेरे घर बेटा होगा कि नहीं होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह फुला बंदी आई थी, पूछती है मेरे घर बेटा होगा कि नहीं होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम उससे जाकर कह दो कि नहीं होगा। आप तशरीफ लाए, वो बैठी थी मुंतजिर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया है कि तेरे घर बेटा नहीं होगा। रोती रोती चली गई। अब मैं इसको जरा मुख्तसर करूंगा वक्त की किल्लत की वजह से। कुछ अरसा गुजरा तो इस हाल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। उसने ना अपनी गोद में चांद सा बेटा उठा रखा था। आके अर्ज करती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप कह रहे थे नहीं होगा, देखो हुआ कि नहीं हुआ। अब अल्लाह के नबी थे हजरत, यकीन पुख्ता था, मारिफत थी कि देने वाला अल्लाह है, ये कहां से आ गया। कोई दूर पे गए, जाके अर्ज की अल्लाह एक बार तेरी एक बंदी के बारे में मैंने पूछा था कि वो पूछती है कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बताएं बेटा होगा कि नहीं होगा। तो अल्लाह पाक आपने फरमाया था नहीं होगा, लेकिन वो तो इस हाल में आई कि उसकी गोद में चांद सा बेटा है। देने वाले आप हैं, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। ये बेटा कैसे हो गया? तरबियत करनी थी ना अपने कलीम की। फरमाया कलीम अलैहिस्सलाम जाओ, जाके इंसान का गोश्त लेके आओ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बर्तन लिया, एक छुरी ली और बनी इसराइल में चल निकले। एक एक को खड़ा करके पूछा, भाई ये अल्लाह ने इंसान का गोश्त मांगा है। और बंदा इनकार। चलो कोई बैल होता, कोई गाय होती, कोई बकरा होता तो सोचा जा सकता था, लेकिन अपना गोश्त देना है तो बहुत मुश्किल काम था। सब ने इनकार कर दिया। मुख्तसर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे तो एक दरवेश बैठा था, हाल मस्त, कोई उसे दाएं बाएं खिजां बहार गर्मी सर्दी की होश नहीं थी। वो मस्त था, वो महव था, और जुबान पर एक ही लफ्ज था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे नाज़रीन, एक बहुत मशहूर वाक़या है बे औलाद औरत का और मूसा अलैहिस्सलाम का। एक बहुत ही मशहूर वाक़या है जो अक्सर ज़बान ज़दे आम में है। और वो वाक़या क्या है? मसनवी रूम में ये वाक़या है। क्या वाक़या? कि मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के बहुत ही लाडले नबी थे, कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। एक दफ़ा वो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, उन्होंने एक औरत थी, उसने कहा था, जाकर आकर फरमाइश की थी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के कलीमुल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला औलाद दे दे, जो औलाद वाला मेवा वो मुझे अल्लाह अता फरमाए। तो उन्होंने फरमाया ठीक है। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, जाकर जब वो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, वो अल्लाह ताला से फरमाया या अल्लाह, एक फलां फलां तेरी बंदी है, औरत है, उसने औलाद का कहा था, तो उसको औलाद दे दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से ये कहा, अल्लाह ताला ने आगे से ये जवाब दिया कि मैंने उसको औलाद नहीं देनी, लेकिन उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम जब नीचे आए, उस औरत से जब वास्ता हुआ, इन्हें की मुलाकात हुई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस औरत को कि आपकी किस्मत में औलाद नहीं है। जब ये बात कही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो वो औरत थोड़ी सी डिसहार्ट हो गई, मायूस ही हो गई। उसको पक्का यकीन था कि अल्लाह मुझे औलाद देगा। अचानक वैसे कभी चलते चलते वो कभी एक ऐसे बुजुर्ग के पास जाती है कि वो एक ऐसा होता है, अल्लाह का बुजुर्ग सा लगता है, उससे जाकर कहती है
کہ مجھے اولاد دے دے، وہ اللہ کہ میرے لیے اولاد کی دعا کرے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اچانک اللہ تعالیٰ اس کو اولاد والی جو بہاریں ہیں میوہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر کبھی کبھی سال گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اس عورت سے ملاقات ہوتی ہے تو اس نے ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا بچہ اٹھایا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہاں تو اولاد ہونی نہیں تھی، آپ کی قسمت میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی ہوئی تھی، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے فرمایا یہ میرا ہی بچہ ہے، میں فلاں فلاں بزرگ کے پاس گئی تھی، اس نے اللہ سے میرے لیے دعا کی تو اللہ نے مجھے بچہ دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے گلہ کیا، پوچھا اے اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اس کی قسمت میں نے اولاد نہیں لکھی ہوئی، تو اب یہ وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ یہ ایک پلیٹ لے جائیں، اس کے اندر اس انسانی گوشت کا کوئی ٹکڑا لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تو وہ زمین پر آئے، انہوں نے پوچھتے کہ کبھی کسی انسان سے کبھی کسی انسان سے، چلتے چلتے کوئی بھی انسان نہیں مانا کہ ہم اپنا جسم کا ٹکڑا کیسے نکال کر دیں، یہ کون کو ایسا کام کرے گا۔ اچانک وہ اس بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ کوئی انسانی جسم کا اعضاء کوئی ٹکڑا لے آئے۔ تو اس بزرگ نے کہا یہ میرا بازو ہے، جہاں سے آپ چاہیں کاٹ لیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں آپ خود ہی اس کو کاٹ کر دیجئے۔ تو اس بزرگ نے ایک چھری پکڑی، اپنے بازو سے تھوڑا سا ٹکڑا پلیٹ میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، پیچھے سے اس بزرگ نے آواز ماری اے کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم واپس آئیے، ہو سکتا اللہ نے کسی میرے دوسرے ٹانگ کا مانگا ہو گوشت، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے بازو کا گوشت مانگا ہو۔ ایسے اس نے کرتے کرتے اپنے سارے جسم کے اعضاء، گردن سے، اس بازو سے، ایک ٹانگ سے، دوسری ٹانگ سے، کتنی اس نے جو اعضاء تھی بوٹیاں کٹھی کر کاٹ کے پلیٹ میں ڈال دی۔ محترم ناظرین سامعین، یہ واقعہ من گھڑت واقعہ مثنوی روم میں ہے۔ اس واقعے کے بعد اب آگے ہم بات کریں گے کہ اس واقعے میں کس کی توہین ہوتی ہے۔ جب یہ پلیٹ لے کر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ میں انسانی گوشت لے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، ساتھ فرماتے ہیں اے موسیٰ کیا گوشت آپ کے پاس نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں جسم نہیں دیا تھا؟ توانا اور تندرست جسم آپ کے پاس نہیں تھا؟ تم نے کیوں نہیں کاٹ کر دیا پلیٹ میں لے کر آئے اپنی جسم کے؟ اس بزرگ نے جب یہ اتنی زیادہ میری خاطر اللہ کے لیے اتنی بوٹی دی ہیں تو میں کیوں اس کی بات نہ مانوں، میں کیوں اس کی بات کو میں کیسے ریجیکٹ کرتا، رد کر دیتا۔ تو تب محترم ناظرین سامنے یہ واقعہ تھا مثنوی روم میں۔ اگر فرض کریں اگر ہم اس واقعے کو سچ مان لیں تو سب سے پہلی توہین ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے نبی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہوئی ہے تورات، عام کوئی چھوٹے نبی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر نبی ہیں اور ان پر کتاب نازل کی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے تورات۔ اگر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو اس وقت کا نبی تھا موسیٰ علیہ السلام ان کی بات میں دم نہیں ہے، اور جو ایک عام بندہ ہے، عام شخص ہے، غیر نبی ہے، وہ اس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ سب سے پہلی توہین موسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسری بڑی توہین خود اللہ کی توہین ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے سورۃ یونس آیت نمبر 64 لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کہہ دیا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں بچہ نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو کہہ دیا کہ اس عورت کی قسمت میں تقدیر میں بچہ نہیں ہے، لیکن اس بزرگ کی جب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کو جو اپنے ورڈز تھے ان کو چینج کر دیا، تبدیل کر دیا اور اس کو اولاد دے دی۔ محترم ناظرین سامعین، اگر اس واقعہ کو ہم سچا مان لیں تو قرآن مجید پر شک سا پڑ جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی اپنی باتوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ جب اللہ نے لکھ دیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہونی
تو کوئی بھی اس کو اولاد دینے والا نہیں ہے۔ یہ واقعہ اکثر لوگوں کی زبان زد عام میں جاری ہوتا ہے کہ وہ فلاں فلاں عورت تھی، وہ اس بزرگ کے پاس گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آپ قسمت میں بچہ نہیں ہے، اس نے دعا کی۔ محترم ناظرین سامعین، ایسے واقعے سے نبیوں کی توہین ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، یعنی کہ ان کو کتاب نازل کی گئی ہے تورات۔ جب انہوں نے کہہ دیا، اللہ سے پیغام لے کر آئے کہ آپ کی ہاں اولاد نہیں ہے، تو ایک غیر نبی جو اسی نبی کا امتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے، اس نے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ محترم ناظرین سامعین، یہ من گھڑت واقعات ہیں، یہ سارے کے سارے مثنوی جو روم ہے مولانا روم کی اس بک کے اندر ہے، اور کسی حدیث کی بک میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم جو بھی پائے گی احادیث کی بکس ہیں، یہ صرف زبان زد عام میں لوگوں کے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ شیطان اکثر ایسے واقعات لوگوں میں پھیلاتا رہتا ہے۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی خود توہین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور خود نبی کی توہین ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور نبی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی توہین ہو غیر نبی کے سامنے؟ نبی تو تک جو غیر نبی ہے، اس کی امت والے لوگ ہیں، ان کو فالو کرے، کہ جو نبی کام کرے اس کو فالو کر کے، اور خود نبی یہ بات کہہ دے وہ نہ ہو تو پھر باقی لوگ اس کو فالو کیسے کریں گے؟ اس لیے محترم ناظرین، یہ مشہور واقعہ تھا کہ بے اولاد عورت والا، کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ان کی وجہ سے اولاد نہیں، اس بزرگ نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ یہ محترم ناظرین من گڑت واقعہ ہے، من گڑت، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی کوئی احادیث کی بک میں یہ نہیں ہے، مصنوی روم میں یہ واقعہ اس لیے کیونکہ جو بندہ جب کوئی نبی کہہ دے تو وہ اٹل بات ہوتی ہے۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں اولاد نہیں دینی، تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی زبان پر کہ پھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ سچا ہے، اور پھر اس کا رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی اس کے سارے رسول ہیں، ان کے علاوہ کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ اس لیے محترم ناظرین سامعین، جب ایسے واقعات آپ کو سننے کو ملے تو ان سے دلیل مانگنی چاہیے، کہاں قرآن میں آیا یا کہاں احادیث میں، اور خود بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے ایسے من گھڑت واقعات کو آگے بیان کرتے ہوئے۔ اس لیے ہم نے اپنے چینل کے تھرو یہ واقعات بتایا کہ یہ ایک من گھڑت واقعہ ہے۔ اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور سب سے زیادہ سچی باتیں تو اللہ کی، اور اس سے زیادہ سچی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، جتنے بھی نبی گزرے، ان پر ان کی باتوں پر عمل کرنے کی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سب فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔